नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व लक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्र फ़हल मिन मुद्दकिर सदक़ल्लाहुल अज़ीम। शुरू अल्लाह के नाम से कि जो बड़ा मेहरबान नायत रहम फरमाने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह ख़ुलासा कुरान आपके सामने बयान करने की सआदत जो है वो हासिल कर रहा हूँ। आज तीसरे पारे का ख़ुलासा आपके सामने अर्ज़ करूँगा। कुरान मजीद के अंदर हम सब जानते हैं 30 पारे हैं। कुरान मजीद की दो तरतीबें हैं, एक सूरतों के लिहाज से तरतीब 114 सूरतें हैं और एक पारों के लिहाज से तरतीब 30 सिपारे हैं। हर पारे के अंदर 4 क्वार्टर्स हैं, रुबो भी उन्हें कहते हैं, और हर रुबो के अंदर या क्वार्टर के अंदर तकरीबन 4 रकू हैं, 3 4 कहीं 5 भी हैं, और हर रकू जो 1 या 1.5 सफ़े पर मुश्तमिल होता है, जिसके अंदर 5 आयात 10 आयात कहीं 15 आयात भी रकू के अंदर जो है वो मौजूद है। तो ये हर वर्स गोया कि एक यूनिट है। तो इस दफ़ा हम ये ख़ुलासे की तरतीब सिपारों के लिहाज से है, तो आज तीसरे पारे का ख़ुलासा आपके सामने पेश करने की सआदत जो है वो हासिल कर रहा हूँ। इसके अंदर सबसे पहली आयत के अंदर अम्बिया अलैहिस्सलाम के मरातिब का ज़िक्र है। तिलकर रसुल फ़ज़्ज़लना बाज़हुम अला बाज़, ये रसूल हमने बाज़ को बाज़ पर फजीलत दी। और ज़ाहिर है कि अल्लाह ताला फ़जीलतें अता करने वाली ज़ात है। उसने जो है वो रातों में से लैलतुल क़द्र को ख़ास रात बनाया, महीनों में से रमज़ान मुबारक को ख़ास फ़जीलत अता कर दी, दिनों में से जुमे के दिन को ख़ास फ़जीलत जो है वो अता कर दी। अम्बिया अलैहिमुस्सलाम में से मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है वो सारे अम्बिया की सरदारी का ताज जो है वो दे दिया। और इसी तरह उम्मतों में से उम्मत मोहम्मद को, उम्मत मुस्लिमा को सारी उम्मतों की सरदार जो है वो बना दिया। फ़रिश्तों में से जिब्रील अमीन को सारे फ़रिश्तों का सरदार बना दिया। किताबों में से कुरान मजीद को अज़मत जो है वो अता कर दी। तो ये अल्लाह ताला जो है वो फ़जीलतें और दरजात अता करने वाली ज़ात है। और वरफ़ा बाज़हुम दरजात, बाज़ के दरजात दूसरों से बुलंद कर दिए, बाज़ को उलुल आज़म पैगम्बर जो है वो बना दिया। 5 उलुल आज़म पैगम्बर जो है कुरान मजीद के अंदर उनका ज़िक्र है। इसी तरह जो है आदम अलैहिस्सलाम की अपनी फ़जीलत कि वो जद्द अमजद हैं पूरे इंसानियत के, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अपनी फ़जीलत कि वो अबुल अम्बिया उन्हें जो है वो कहा जाता है। तो ये फ़जीलतें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अता की। उसका ये मतलब नहीं कि बाकी अम्बिया वो कोई उनके एहतराम में कोई कमी होगी। हम सब का एहतराम करते हैं, सब पर ईमान लाते हैं, और उनमें से जो दरजात हैं अल्लाह ताला ने इनके बारे में इस आयत के अंदर जो है वो फरमाया। अगली आयत के अंदर इन्फाक का ज़िक्र है। अनफ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम, कि अल्लाह ने जो तुम्हें रिज़्क़ दिया उसमें से जो है वो ख़र्च करो। और फिर कुरान मजीद की एक अज़ीम तरीन आयत आयतुल कुर्सी है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सय्यदुल कलाम क़ुरआन, सारे कलामों का सरदार कुरान है। व सय्यदुल क़ुरआन अल बक़रा, पूरे कुरान की सरदार सूरतुल बक़रा है। व सय्यदुल बक़रा आयतुल कुर्सी, और सूरतुल बक़रा की सरदार आयत आयतुल कुर्सी है। इसके कुछ रिकमेंडेड औकात हैं, उनके अंदर पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह ज़्यादा फ़ायदा होगा। हर फ़र्ज़ नमाज के बाद इसको पढ़ना एक मसनून अमल है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जो हर फ़र्ज़ नमाज के बाद इसकी तिलावत करता है उसके और जन्नत के दरमियान सिवाय मौत के कोई चीज़ हाइल नहीं। इसलिए कि ये बेसिक ईमान है। इस आयत के अंदर अल्लाह के एट्रीब्यूट्स का ज़िक्र है। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ मन ज़ल्लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्निही यअलमु मा बैन अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहुस समावाति वल अर्ज़ वला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। तो ये तकरीबन 9 एट्रीब्यूट्स उनको जो है वो बयान किया गया। ये गोया आयत तौहीद भी है, और जो है इसको वर्स ऑफ थ्रोन आयतुल कुर्सी इस वजह से कहा जाता है कि अल्लाह के अर्श का इसके अंदर जो है वो ज़िक्र है। और इसके बाद इसकी जो फॉलोइंग वर्स है इसकी भी बड़ी फजीलत आई है। वर्स ऑफ प्रोटेक्शन में ये 2 आयात बड़ी उनकी जो है वो अहमियत है। जो आयात हमारी हिफाजत के लिए हमें मामूल बनाना चाहिए अपने मसनून अज़कार में, अपने डेली अज़कार में, सुबह के अज़कार में, शाम के अज़कार में, तो इनको ज़रूर जो है उसके अंदर शामिल जो है वो करना चाहिए।
اس کے اندر ہے لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر کوئی جبر نہیں۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ ایک جو ہے آدمی مسلمان ہوا، وہ عیسائی تھا، تو وہ صحابی بن گئے اسلام قبول کر کے۔ تو پھر انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال پوچھا کہ میرے 2 بیٹے ہیں، کیا میں ان کو زبردستی مسلمان بنا سکتا ہوں کہ نہیں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، اور پھر جواب کے اندر یہ آیت اتری لا اکراہ فی الدین، دیر از نو کمپلین ان دا دین، دین میں کوئی سختی نہیں، جبر نہیں ہے، کہ جو دونوں چیزیں واضح کر دی گئیں، شیطان کا راستہ بھی، رحمان کا راستہ بھی، ہدایت کا راستہ بھی اور گمراہی کا راستہ بھی، اور فیصلہ اور چوائس انسان پر چھوڑ دیا گیا کہ اپنے اختیار سے اسلام کو قبول کرے، لہذا زبردستی کسی کو مسلمان بنانا یہ جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ تعالیٰ اہل ایمان کا ولی ہے، ان کا سرپرست ہے، جو انہیں ظلمات سے، اندھیروں سے، ڈارکنس سے نور کی طرف، لائٹ کی طرف لیتا ہے، روشنی کی طرف جو ہے وہ رہنمائی جو ہے وہ کرتا ہے۔ اگلے رکوع کے اندر ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا ڈائلاگ ہے کہ کس طرح جو ہے وہ مکالمہ اس سے جو ہے وہ ہوا، وہ کہتا تھا میں رب ہوں، ابراہیم نے کہا میرا رب بڑا ہے۔ تو یہ ایک ڈائلاگ کے انداز میں توحید کے نقطے کو جو ہے وہ بیان کیا گیا۔ اگلے رکوع کے اندر انفاق کا ذکر ہے، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل، کہ جو آدمی اللہ کے راستے کے اندر دیتا ہے، ایک دانہ گویا دے گا تو 700 دانے اس کے جواب کے اندر اس کو اجر ملے گا، بالکل اسی طرح جس طرح ایک دانہ بویا جائے اور 700 دانے اس سے جو ہے وہ اگے۔ تو یہی مثال کہ اللہ کے راستے کے اندر جو مال دیا جاتا ہے وہ بڑھتا ہے، اس کے اندر برکت ہوتی ہے اس کے نتیجے کے اندر، اور وہ محفوظ ہے، وہ گویا کہ اللہ کو قرض حسنہ جو ہے وہ دینے والا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے کچھ آداب اور شرائط بھی بیان کی گئیں کہ کسی غریب کی اگر مدد کرو تو اس پر احسان نہ جتلاؤ، احسان جتلانا ایک بہت بڑی بد اخلاقی ہے، اس سے جو ہے وہ بچنا جو ہے وہ چاہیے۔ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذل، احسان بھی نہیں جتلاتے اور پھر دوبارہ ستاتے بھی نہیں ہیں کہ بار بار بلائیں دینے کے لیے، یا جو ہے وہ اس طرح ذلیل کر کے وہ چیز جو ہے وہ دیں، تو یہ چیز انفاق کی جو ہے وہ خلاف ہے۔ اور لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اپنے صدقات کو، اپنی چیریٹیز کو دکھلا کر، نمود و نمائش کے ساتھ ان کو جو ہے وہ ضائع جو ہے وہ نہ کرو، بلا وجہ اس کی تشہیر کرنا کہ میں بہت جنرس ہوں، میں بہت سخی ہوں، تو اس نیت کے ساتھ دوسروں کے سامنے دینا، یہ تو بالکل سراسر جو ہے اس نیکی کو ضائع کرنے والی جو ہے وہ بات ہے، ریاکاری کے اندر آتا ہے، اور ریاکاری شرک اصغر ہے۔ قیامت والے دن 3 لوگ آئیں گے، ایک بہت اچھا قاری ہوگا، ایک بہت اچھا جو ہے جنرس پرسن ہوگا جس نے بڑی سخاوت جو ہے وہ کی ہوگی، ایک جو ہے وہ علم عالم ہوگا، تو تینوں کے اعمال کو رد کر دیا جائے گا، اس لیے کہ اس کے پیچھے دکھلاوا تھا، شو آف تھا۔ تو یہ چیز کہ ہمیں اخلاص، جو بھی عمل کیا جائے اس کے پیچھے اخلاص ہونا چاہیے، اگر اخلاص ہوگا تو رائی کے برابر بھی عمل بھی اس کا اجر پہاڑ کے برابر ہوگا، اور اگر دکھلاوا ہوگا تو پہاڑ کے برابر بھی اجر اس کا آخرت کے اندر اجر رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں ہوگا۔ تو حدیث مبارکہ کے اندر واضح اس کے اندر اخلاص ہے کہ اخلص دینک یکفک العمل القلیل، اپنے دین کو اخلاص کے اوپر مبنی کر لو، تھوڑا عمل بھی جو ہے وہ کافی ہو جائے گا۔ اگلے رکوع کے اندر مزید انفاق کے بارے میں، اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرو، انفقوا من طیبات ما کسبتم، جو کچھ کماؤ اس کے اندر اللہ کے راستے کے اندر جو ہے وہ خرچ کرو۔ ایک حدیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں چاہیے کہ اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرو، ہر جوڑ کے بدلے میں صدقہ دو۔ نبی صحابہ کرام نے کہا کہ ہم غریب آدمی ہیں، اتنا کیسے خرچ کریں؟ فرمایا کہ ہر سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ گویا صدقہ ہی ہے، نیکی ہی ہے۔ کسی کو اچھی بات بتانا یہ بھی صدقہ ہے، کسی کو بری بات سے روکنا یہ بھی صدقہ ہے، کسی کو کوئی اچھی ایڈوائس دے دینا، مس گائیڈڈ پرسن کو گائیڈ کر دینا، اس کو صحیح راستہ بتا دینا، یہ بھی جو ہے وہ نیکی ہے۔ ایک حدیث کے اندر آپ نے کہا کہ اگر خرچ نہیں کر سکتے تو تمہیں چاہیے کہ کام کرو اور خرچ کرو۔ صحابہ کرام نے کہا اگر ہم یہ نہیں کر سکتے تو پھر کیا کریں؟ فرمایا کسی کا کوئی کام کر دو، اس کی ہیلپ کر دو، اس کا کوئی کام کر کے، یہ بھی ایک چیریٹی ہے۔ اور اگر ایسا بھی نہیں کر سکتے تو کوئی جو ہے وہ کوئی اچھی بات بتا دو، یہ بھی ایک نیکی ہے، بری بات سے روک دو، یہ بھی ایک نیکی ہے، یا کم از کم اپنے آپ اپنے کسی کو تکلیف نہ دو، اپنی کسی قول سے، فعل سے، عمل سے دوسروں کو اذیت نہ دو،
یہ دوسروں کو اپنے آپ سے محفوظ رکھنا، محفوظ تکلیف نہ دینا، یہ بھی چیریٹی کی ایک قسم ہے۔ اور شیطان کے بارے میں فرمایا گیا شیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں فقر سے ڈراتا ہے، وہ بہت زیادہ وسوسے ڈالے گا، کیوں خرچ کرتے ہو، تمہارا مال کم ہو جائے گا۔ حالانکہ اللہ نے جو ہے وہ یہ گارنٹی دی ہے کہ جو میرے راستے کے اندر تم مال خرچ کرو گے اس کی کمپنسیشن میں خود تمہیں دوں گا، وہ گویا قرض ہے جو آخرت کے اندر تمہیں کئی گنا بڑھا کر واپس کرے گا۔ شیطان کا تو کام ہی وسوسے ڈالنا ہے، وہ ہر آدمی سے مختلف داؤ اور طریقوں سے اس کو نیکی سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے۔ کسی کو کہے گا کہ یہ نماز پڑھنا تو بہت بڑا کام ہے، بہت نیکوں والا کام ہے، تم تو بہت گناہ گار ہو، تمہارے کپڑے ٹھیک نہیں، تم تو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہو اللہ کو، اور پھر اس طریقے سے اس کو مسجد میں آنے سے روک دیتا ہے۔ کسی کو پتہ ہے کہ یہ نمازی ہے، نماز سے نہیں رک سکتا، اس کے دل کے اندر نماز کا تکبر ڈال دے گا کہ میں بہت بڑا نمازی ہوں، اور اس بنیاد پر بے نمازی لوگوں سے نفرت وہ کرے گا، تو گویا کہ شیطان نے اس کے اندر دینداری کا تکبر ڈال دی۔ تکبر کی بہت ساری قسمیں ہیں، ایک مال کا تکبر ہے، ایک اپنے مرتبے اور عہدے کا تکبر ہے، اور اسی طرح ایک دینداری کا بھی تکبر ہے کہ میں بہت نیک ہوں اور فلاں بہت گناہ گار ہے، میں بہت نمازی ہوں، حاجی ہوں جو ہے، اور فلاں جو ہے وہ بہت گناہ گار ہے اور خطا کار ہے۔ تو یہ تصور غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں تم میں سے کون زیادہ متقی ہے۔ اصل تقوی کا معیار تو اللہ کے پاس ہے، اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کون کس کی عبادت قبول ہو رہی ہے اور کس کی نہیں ہو رہی۔ تو گناہ سے تو نفرت کرو، لیکن گناہ گار سے نفرت نہ کرو، وہ ہمدردی کا مستحق ہے، وہ تو اصلاح کا مستحق ہے۔ تو بحیثیت مسلمان ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اس کی اصلاح کی طرف توجہ دیں، نہ کہ اس سے جو ہے وہ نفرت کریں اور اس کو مزید دین سے جو ہے وہ دور کریں۔ الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، کہ جو لوگ خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں میں سے دن کو بھی اور رات کو بھی، چھپ کر بھی اور اوپنلی، پبلکلی بھی اور پرائیویٹلی بھی، فلہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے ان کے رب کے ہاں اجر ہے۔ جب نیت درست ہے تو اوپنلی بھی دیا جا سکتا ہے تاکہ دوسرے انکریج ہوں، تو ان کے لیے فرمایا کہ وہ آخرت کے اندر ان کو کوئی غم اور خوف جو ہے وہ نہیں ہوگا۔ اگلی آیات کے اندر سود کی حرمت کا ذکر ہے، قرآن نے واضح طور پر سود کو حرام جو ہے وہ قرار دیا گیا ہے۔ اور اس سے اگلی رکوع، یہ دراصل اس کے اندر قرآن مجید کی سب سے لمبی آیت ہے جس کو آیت مداینت کہتے ہیں، اور یہ اس کا لباب یہ ہے کہ جتنی بھی ہم فائنانشیل ڈیلنگز کریں، کسی سے قرض لیں دیں، اس کی ڈاکومنٹیشن ہونی چاہیے، اس کا ریکارڈ ہونا چاہیے، کہ تاکہ کل وہ بندہ جس نے قرض دیا ہے اس بیچارے کو یہ ثابت نہ کرنا پڑے کہ یہ میرا مقروض ہے۔ تو یہ ایک اہم ہدایت ہے، چاہے آپ تھوڑا قرض لیں، زیادہ دیں یا مطلب لیں، یا اس کو جو ہے تو اس کے اوپر گواہ بنا لیے جائیں، اس کی ڈاکومنٹیشن کر دی جائے، تو یہ ایک سیف آپشن ہے، اور تاکہ کل جو ہے وہ چیز جو جھگڑے کی طرف لے جاتی ہے اس سے جو ہے وہ بچا جو ہے وہ جا سکے۔ آخری رکوع بڑا اہم ہے، جس کے اندر سورہ بقرہ کی آخری آیات ہیں، ان کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ معراج کے موقع پہ مجھے تحفے کے طور پر دی گئی تھی، اور فرمایا کہ ایسی آیات ہیں جو پہلی امتوں میں سے کسی کو نہیں دی گئی، کسی نبی کو یہ نہیں دی گئی۔ تو یہ ایک ایکسکلوزیو ورسز ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئیں، بہت ہی یونیک ورسز ہیں جن کا بہت مقام اور مرتبہ ہے، اور ورسز آف پروٹیکشن کے اندر یہ آیات بھی آتی ہیں جو حفاظت کے لیے ہم آیات جو ہے وہ پڑھتے ہیں۔ کنکلوڈنگ ورسز آف سورۃ البقرہ، یہ معراج کے موقع پہ آپ کو ایک تحفہ دیا گیا تھا ان آیات کا۔ دوسرا تحفہ نماز کا تھا کہ جس طرح آپ نے معراج کے موقع پہ اللہ سے ہم کلام ہوئے، تو یہ نماز کی صورت کے اندر ہر بندے مومن کو یہ چانس دیا گیا کہ وہ اللہ سے ڈائریکٹ کمیونیکیٹ کرے، ہم کلام ہوں۔ اور اسی طرح تیسرا کہ جو بندہ بھی لا الہ الا اللہ پڑھے گا، کلمہ پڑھے گا، سچے دل کے ساتھ اللہ پر ایمان لائے گا، اللہ کے رسول پر ایمان لائے گا، وہ بالآخر جنت میں جائے گا۔ آخری آیات بڑی جامع دعا ہے، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ تو قرآن کی کچھ دعائیں ہیں جو ربنا سے شروع ہوتی ہیں، تو یہ اے ہمارے رب، او اور لارڈ، ان کو یاد کرنا چاہیے۔ ان قرآن کی الفاظ کی جو دعائیں ہیں، قرآنی دعائیں، ان کی اپنی ایک تاثیر ہے۔ اکثر یہ انبیاء علیہ السلام نے یہ دعائیں کی تھیں، تو ان کی اہمیت اور بھی جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔
اگلی سورہ آل عمران ہے، جو سورۃ البقرہ کے بعد جو ہے وہ نازل ہوئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کی مثال ایسے دی جیسے سورج اور چاند ہوتا ہے۔ تو ان کے بارے میں ان دونوں کی بھی بڑی فضیلت جو ہے وہ آئی ہے، اور مدنی جو ہے وہ صورت ہے۔ اس کے اندر 200 آیات ہیں اور تقریباً 20 رکوع ہیں۔ اس کے اندر زیادہ تر انداز خطابی ہے، تقاریر گویا کی گئی، ایڈریس کیا گیا، پورا قرآن ہی اس کا انداز خطابی ہے۔ اللہ رب العالمین نے پوری انسانیت کو ایڈریس کیا، اپنے رسول کو ایڈریس کر کے ہمیں احکامات جو ہے وہ دیے، تو یہ اس کا انداز جو ہے وہ ایک ہے۔ تو پہلی جو اس کا انداز ہے، پہلا جو اس کا موضوع ہے، تقریباً آیت نمبر 1 سے لے کر 32 تک، اس کے اندر بھی خطابی انداز کے اندر ہدایات کو دی گئیں۔ محکمات اور متشابہات کا اس کے اندر جو ہے وہ ذکر ہے۔ یہ قرآن مجید کے اندر 2 قسم کی آیات ہیں۔ ایک محکمات ہیں، بالکل صریح اور واضح حکم، صاف حکم، یہ کرو اور یہ نہ کرو، یہ اپنی زبان کے اندر ڈوز اینڈ ڈونٹس، کہ یہ کام کرو اور یہ نہ کرو، یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، بہت کلیئرلی۔ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، آتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ دو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے جو ہے وہ فرض کیے گئے ہیں، اتم الحج والعمرہ للہ، حج عمرے کو اللہ کی رضا کے لیے کرو۔ یہ بالکل کلیئرلی آیات، حلال اور حرام کی آیات، تو یہ بالکل واضح ہیں۔ اور دوسری وہ قسم کی آیات ہیں جو متشابہات ہیں، جو کمپلیکیٹڈ ورسز ہیں۔ ویسے تو ہمیں قرآن کے ہر حرف پر ایمان لانا ہے کہ اللہ کا کلام ہے، اور لیکن کچھ آیات ایسی ہیں کہ جو ہمارے جس کا تعلق ہمارے عبادات سے نہیں ہے، ہمارے ڈیلی لائف سے نہیں ہے، اللہ نے اپنے ایٹریبیوٹس کے طور پہ ان کو بیان کیا ہے۔ مثلاً اللہ کے ہاتھ کا ذکر ہے، اب اللہ کا ہاتھ کیسا ہے وی ڈونٹ نو۔ اللہ کے عرش کا ذکر ہے، کرسی، آیت الکرسی کے اندر بھی ذکر ہے۔ اللہ کے تھرون کا ذکر ہے کہ اللہ عرش پر مستوی ہوئے، اینڈ ہاؤ ڈڈ دس ہیپن وی ڈونٹ نو، بٹ وی ہیو ٹو بلیو، ہمیں ایمان لانا چاہیے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے الاستواء حق، کہ اللہ تعالیٰ کا عرش پر مستوی ہونا یہ حق ہے، والایمان بہ واجب، اس پر ایمان لانا واجب ہے، مینڈیٹری ہے، اور والسؤال عنہ بدعۃ، چونکہ یہ اتنی عالی شان چیزیں ہیں کہ یہ ہمارا ذہن ان کو سمجھ نہیں سکتا کہ ہاؤ ڈڈ دس ہیپن، یہ کیسے ہوا، تو ہم اس کے بارے میں سوال نہ کیا جائے، اس سے اجتناب جو ہے وہ کیا جائے۔ تو یہ جو کہ کہتے ہیں نا کہ کنویں کا مینڈک ہوتا ہے، اور ایک سمندر جس کے اندر بہت زیادہ وسعت ہوتی ہے، جس نے وہ سمندر نہیں دیکھا اور صرف کنواں ہی دیکھا ہے، یا گڑھے کی مچھلی، باؤل فش، وہ اندازہ نہیں لگا سکتی کہ سمندر کتنا وسیع ہے اور اس کے اندر کیا چیزیں ہیں، جو چیز اس کے ذہن میں آ ہی نہیں سکتی۔ تو بحیثیت انسان ہمارا برین بہت لمیٹڈ ہے، ہم خود ہماری کائنات کے اندر ہمارا وجود نہ ہونے کے برابر ہے، تو لہٰذا ہم ان چیزوں کو نہیں سمجھ سکتے جو بعض چیزیں، تو لہٰذا ہمیں ان پر قرآن کے اندر بیان ہوئی ہیں، تو ہمیں ان پر ایمان تو لانا ہے، لیکن ہو سکتا ہے ہماری سمجھ کے اندر نہ آئیں، لیکن آدمی اس کو یہ سمجھے کہ میری عقل کی کمی ہے، یا مجھے یہ چیز نہیں بتائے گی اور اس کے پیچھے کوئی حکمت ہے۔ پھر ایک جامع دعا کا ذکر ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، کہ ہمارا رب جو ہے ہمارے دلوں کو ہدایت دینے کے بعد سیدھے راستے سے نہ ہٹانا، ان کو متزلزل نہ کرنا، اور اپنی طرف سے رحمت جو ہے وہ عطا کرنا، بے شک جو عطا کرنے والی ذات ہے۔ یہ بڑی جامع دعا ہے، اگر قبول ہو جائے تو گویا کہ بہت بڑا انسان کو خزانہ جو ہے وہ مل گیا۔ پھر اہل ایمان کا صفات کا ذکر ہے، الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار، صبر کرنے والے، جو ہے سچ بولنے والے، اور خشوع اور خضوع اختیار کرنے والے، اور خرچ کرنے والے، اور استغفار کرنے والے سحری کے وقت، یہ عالی شان صفات ہیں، ان کو یہ مومنانہ صفات ہیں، ہمیں اپنانے کی جو ہے وہ کوشش جو ہے وہ کرنی چاہیے۔ اور پھر دوسرے رکوع کے اندر، سورہ آل عمران کی دوسرے رکوع کے اندر، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے ہاں اگر کوئی ایکسیپٹیبل دین ہے تو وہ اسلام ہے، دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ اگر ہدایت چاہتے ہو، اخروی کامیابی چاہتے ہو، تو اسی دین کو لے کر چلو، اسی پر جو ہے وہ عمل کرو۔ اس کے بعد اگلے رکوع کے اندر قرآن مجید کی آیات الملک انہیں کہا جاتا ہے، بادشاہت والی آیات، ان کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو یہ سکھائیں اور فرمایا
کہ اگر تمہارے اوپر احد پہاڑ کے برابر بھی قرض ہوگا تو ان آیات کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کو اس قرض کی ادائیگی کے اندر مدد فرمائیں گے۔ اور یہ ہے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغیر حساب۔ کہہ دیجئے کہ اے اللہ تو ہی بادشاہت کا مالک ہے، جس کو چاہے تو بادشاہت عطا کرے، جس سے چاہے بادشاہت چھین لے، جس کو چاہے عزت عطا کرے، جس کو چاہے ذلت دے، تیرے ہاتھ کے اندر بھلائی ہے، تو ہی ہر چیز پر قادر ہے، تو دن کو رات میں اور رات کو دن میں بدلتا ہے، اور زندہ سے مردہ اور مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے، اور جس کو چاہے بغیر حساب کے رزق عطا کر دے۔ تو یہ آیات الملک ہیں، ان کو پڑھنا بہت برکت کا جو ہے وہ ذریعہ ہے۔ قرض جو لوگ فائنینشیل ڈیفیکلٹیز کے اندر ہیں تو ان آیات کو پڑھ کر انشاءاللہ ان کی برکات سے ان کی معاشی مشکلات اللہ تعالیٰ دور فرمائے دیں گے، لیکن ساتھ عمل اور کوشش، لیس للانسان الا ما سعی، انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے۔ آگے فرمایا گیا قل ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوہ یعلمہ اللہ، جو بھی تم چھپاؤ یا ظاہر کرو اللہ کے علم کے اندر، اللہ کے نالج کے اندر ہے۔ ہاں اللہ مواخذہ نہ کرے وہ الگ بات ہے، تمہیں دنیا میں سزا نہ دے وہ الگ بات ہے، لیکن ہر چیز اللہ کے نالج کے اندر ہے۔ اور اسی طرح اگلا جو رکوع ہے، چوتھا رکوع، اس کا آغاز رسول کی اطاعت اور پیروی سے ہوتا ہے کہ اگر تم اللہ کی محبت چاہتے ہو یا اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو میری یعنی رسول کی پیروی کرو۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی یہ ایک ایسنشل ریکوائرمنٹ ہے آخرت میں کامیابی کی۔ اللہ کی اطاعت، اللہ بھی ہمیں کیسے ملا؟ وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، اور یہ قرآن بھی ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو ہے وہ ملا۔ تو ہدایت دو چیزوں کا نام ہے، قرآن اور سنت رسول اللہ، کتاب اللہ اور سنت رسولی، تو یہ دونوں پر ایمان جو ہے وہ لانا ضروری ہے۔ تو اس کے آیت کے اندر گویا یہ نقطہ بیان کیا گیا۔ پرانے زمانے کے اندر لوگ جنگلوں میں چلے جاتے تھے، کوئی ایک ٹانگ پر کھڑا رہتا تھا، کوئی کبھی کھانا نہیں کھاتا تھا، کوئی ساری زندگی نہاتا نہیں تھا کہ وہ اللہ کو حاصل کر رہا ہے۔ تو یہاں بتایا گیا کہ اللہ کو اگر پانا چاہتے ہو تو نہ جنگلوں میں جانے کی ضرورت ہے، نہ پہاڑوں پر اور صحراؤں میں جانے کی ضرورت ہے، نہ کھانا چھوڑنے کی ضرورت ہے، نہ دنیا کی نعمتوں کو چھوڑنے کی ضرورت ہے، نہ ایک ٹانگ پر کھڑا ہونے کی ضرورت ہے، نہ اپنے آپ کو زنجیروں میں باندھنے کی ضرورت ہے، نہ اپنے جسم کو اذیت اور تکلیف دینے کی ضرورت ہے، بلکہ اس کی ایک ہی شرط ہے، رسول کی پیروی کرو۔ رسول کی پیروی کرو گے اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ اور اسی طرح پھر مریم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، زکریا علیہ السلام کا تذکرہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی جو ہے وہ معجزاتی پیدائش، اس کا جو ہے وہ ذکر ہے، زکریا علیہ السلام کی دعا ذکر ہے، قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة انك سميع الدعاء۔ جو بے اولاد حضرات ہیں اس دعا کے ذریعے اللہ سے اپنی اولاد مانگ سکتے ہیں، یہ اللہ کے نبی نے مانگی۔ تو یہ دعائیں جو قرآن کے اندر آئی ہیں ان کے اثرات اور برکات ہیں۔ اسی طرح جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا ذکر ہے، اور اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام ان کی حیثیت کا ذکر ہے۔ لوگ اعتراض کرتے تھے کیسے جو ہے وہ بغیر باپ کے پیدا ہو گئے۔ اللہ رب العالمین نے بتایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، عیسیٰ کی مثال اللہ کے ہاں ایسے ہے جیسے آدم علیہ السلام کی۔ تم سب جانتے ہو آدم بغیر باپ کے اور ماں کے پیدا ہوئے، عیسیٰ علیہ السلام کی تو پھر بھی ماں تھی، تو آدم تو بغیر ماں کے پیدا ہوئے، بغیر والد اور ماں دونوں نہیں تھے۔ تو جس طرح وہ پیدا، اگر خدائی کا یہی کرائٹیریا ہے تو آدم علیہ السلام تو پھر زیادہ خدائی کے حقدار ہیں کہ وہ بغیر ماں کے اور بغیر باپ کے جو ہے وہ پیدا ہوئی۔ دنیا کے اندر کسی بھی انسان کے پیدائش کی تین صورتیں ہیں، ماں باپ اس کا نہ ہو، یہ بھی ایک معجزہ ہو سکتا ہے، ماں نہ ہو، یہ بھی ایک معجزہ ہو سکتا ہے، اور ماں اور باپ دونوں نہ ہوں، یہ بھی ایک معجزہ ہو سکتا ہے۔ اور یہ دونوں معجزے ہوئے۔ آدم علیہ السلام کی مثال کہ نہ ماں ہے اور نہ باپ ہے، اور حوا علیہ السلام کی مثال کہ ماں نہیں ہے، والد ہے، وہ آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا ہوئی۔ اور اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے والد نہیں ہے اور صرف ماں موجود ہے۔ تو یہ تینوں معجزات جو ہے وہ ہوئے، لیکن اس کی بنیاد پہ خدائی کا کوئی معیار نہیں ہے۔ عیسیٰ بھی اللہ کے عبداللہ تھے، انہوں نے خود کہا کہ میں اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول ہوں۔ اس کے بعد ایک ڈائلاگ کا ذکر ہے، اس لیے کہ یہ جو اعتراضات ہوئے تھے عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے، یہ بنو نجران کا ایک وفد آیا تھا ایک بشپ کی قیادت میں،
اور مدینہ منورہ میں آیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عیسائی وفد کو جو بشپ کی قیادت میں تھا اس کا استقبال کیا، ان کو مہمان کے طور پہ ٹھہرایا اور مسجد نبوی میں ٹھہرایا، اور آج بھی وہ جگہ موجود ہے، اس کو استوانۂ وفود کہتے ہیں، دا پلر آف ڈیلیگیشن، وہ ستون کے جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفود آ کر ان کو جو ہے وہ ملتے تھے۔ تو یہ ڈائیلاگ اچھی چیز ہے، کمیونیکیشن ہونا چاہیے، دوسروں سے جو ہے وہ دلائل کی ایکسچینج جو ہے وہ کیا جائیں، نالج کے اندر جو ہے وہ اضافہ جو ہے وہ ہوتا ہے، اور حق اور باطل اس سے جو ہے وہ بھی واضح ہوتا ہے۔ تو یہ ایک اچھی چیز ہے، آج کے دور میں بھی اس کو اپنانا چاہیے۔ اور دراصل یہ ڈائیلاگ کی دنیا ہے، آج کا دور وہ دور نہیں ہے کہ آدمی چیزوں پر ان کے اس طرح کے بغیر دوسروں کی بات سنے آدمی وہ کرے، لہٰذا ہمیشہ جو ہے وہ لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم، تو کچھ اصول دیے گئے ہیں قرآن کے اندر، ان اصولوں کو آج کے دور میں اپنانا ضروری ہے، بالخصوص جب آپ ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جو ایک ملٹی کلچرل سوسائٹی ہے، ملٹی ایتھنک سوسائٹی ہے، تو اس کے اندر یہ چیزوں اور ان آداب کو ذہن کے اندر ضرور رکھنا چاہیے۔ کونوا ربانیین، اگلے رکوع کے اندر فرمایا گیا کہ رب والے بنو، طاغوتی نہ بنو، فرعونی نہ بنو، نمرودی نہ بنو، قارونی نہ بنو، بلکہ رب جو تمہارا رب ہے اس کی چیزوں کو اپناؤ۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ اللہ تعالیٰ اس کے بہت سارے نام ہیں، تو ان ناموں کو احاطہ کرنا، اب ان ناموں کے اندر فرمایا کہ جو اللہ کی ان خصوصیات کو اپنائے گا جنت میں داخل ہوگا، ان ایٹریبیوٹس کو اپنانے کی کوشش کرو، تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کے اخلاق کو اپنے اندر اپناؤ۔ اللہ رب العالمین رحم دل ہیں، یہ صفت ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین الرزاق ہیں، روزی دینے والے، ہمیں یہ صفت اپنانی چاہیے، بھوکوں کو انسان کھانا کھلائے۔ اللہ رب العالمین غفار ہیں، معاف کرنے والے ہیں، یہ صفت ہمیں اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین شکور ہیں، قدردان ہیں، یہ صفت ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی جو ہے وہ کوشش کرنی چاہیے، تو ان صفات کو اپنایا جائے۔ اگلی آیات کے اندر فرمایا گیا کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس سے پہلے فرمایا گیا کہ تمام انبیاء وہ آئے وہ اللہ پر ایمان رکھتے تھے، اور تمام انبیاء پر ہم بھی ایمان رکھتے ہیں، ان کے درمیان تفریق نہیں کرتے، اور ہم فرما برداروں میں سے بننا چاہتے ہیں، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، فرما بردار ہیں۔ اور اسی طرح اللہ کے ہاں دین اسلام وہ اسلام ہی ہے، اور جو کوئی اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کر جائے گا اس کو وہ قبول نہیں ہوگا۔ آخری آیات کے اندر خاتمہ بالایمان کا ذکر ہے کہ اصل جو چیز ہے وہ خاتمہ بالایمان ہے، ایمان پر اگر خاتمہ ہوگا تو کامیابی ہوگی، اور ایمان کے ساتھ خاتمہ نہیں ہوگا تو ناکامی ہوگی۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے اور ہماری آخرت کی منازل کو آسان فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم فاستغفروا انہ هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔